अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो माश की तलाश में कई महीने गहरे पानियों में गुजार देते हैं। समुद्री सफ़र न सिर्फ कठिन होता है बल्कि बाज़ औक़ात दुश्वार गुजार भी। कई महीने मौसम की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं और फिर ऐसे में बहरी क़ज़्ज़ाक़ धावा बोलकर लालच की खातिर जहाज़ों को यरगमाल बना लें तो उन पर क्या गुजरती है। घर बार और अपने प्यारों से दूर अनजान मुसल्लह अफराद के दरमियान जहां पता नहीं होता कि जान भी बच पाएगी या नहीं और क्या वो अपने घर और प्यारों के दरमियान वापस पहुंच पाएंगे। इस हफ्ते हमारा यही मौजू है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर क़ज़्ज़ाक़ों ने हमला ना किया हो। अगर हम यहाँ पर एक आपको नक्शे की मदद से समझाएं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने हमले किए हैं तो उसमें शायद ही कोई ऐसा बर्र-ए-आज़म हो, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के अलावा, जहाँ पर ये हमले ना हुए हों। लातीनी अमरीका हो, चाहे मशरक़ी अफ्रीका हो या फिर फार ईस्ट का इलाका हो, तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर क़ज़्ज़ाक़ों ने हमले किए हैं। ख़ास तौर पर खलीज अदन की जब हम बात करते हैं, खलीज अदन की समंदरी हुदूद में सोमाली बहरी क़ज़्ज़ाक़ों की सरगर्मियाँ कई बरस से जारी हैं। उन्होंने इस आबी गुज़रगाह पर कई मालबरदार जहाज़ों और इसके अमले को यरगमाल बनाया और मुतालिका हुकूमतों से तावान के नाम पर दौलत बटोरी। सोमालिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, यानी अगर हम बात करें 2005 से, तो शुमाली सोमालिया और जो मशरक़ी सोमालिया है वहाँ पर इन बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया और हर साल, हर गुज़रते साल के साथ ये कार्रवाइयाँ बढ़ती चली गईं और फिर 2005 से शुरू होने वाली कार्रवाइयाँ जब 2010 तक पहुँची तो इन बहरी क़ज़्ज़ाक़ों का जो दायरा कार था वो बढ़ता चला गया और अब तकरीबन इस नक्शे में भी आप देख सकते हैं कि 500 नॉटिकल माइल्स तक ये बहरी क़ज़्ज़ाक़ अब हमलावर होते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये जहाज़ों पर हमलावर होने के बाद इनको यरगमाल बनाने के अलावा इनसे रकम भी बटोरते हैं और कई ममालिक ने इन सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों का क़लअ ग़मा करने के लिए नेवी के जंगी जहाज़ और एहलकार भी भेजे, लेकिन इन बहरी क़ज़्ज़ाक़ों की सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई और इस समंदरी रास्ते पर ख़तरात जूं के तूं बरकरार हैं। इस मौजू पर हम आज बात करेंगे और बहरी क़ज़्ज़ाक़ों की सरगर्मियों की इब्तदा और मुहर्रिकात का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं पहले इस रिपोर्ट में। खलीज अदन में सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के सरबराह अब्दी गिरात की क़यादत में क़ज़्ज़ाक़ इंतहाई जदीद असलहे से लैस होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। 2000 के बाद से इन कार्रवाइयों में मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में यूरोपी बहरी जहाज़ सोमालिया के साहिल पर बगैर इजाज़त मछलियाँ पकड़ते थे और ताबकार फुजले समेत ख़तरनाक मवाद साहिल के करीब ठिकाने लगा देते थे। इसकी वजह से सोमालिया में न सिर्फ ख़तरनाक बीमारियाँ फैलना शुरू हो गईं बल्कि साहिल के करीब आबी हयात को ख़तरात भी लाहक हो गए। सोमालिया के माहीगीरों को बेरोज़गारी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन माहीगीरों ने मुसलसल मुश्किलात के बाद यूरोपी तिजारती जहाज़ों को भारी तावान के लिए अगवा करना शुरू कर दिया। साहिली इलाकों में रिहाइश पजीर बड़ी तादाद में शहरी भी क़ज़्ज़ाक़ों की हिमायत करते नजर आते हैं, लेकिन आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की बहरी जहाज़ अगवा करने वाले ज़ाती मफादात के लिए मज़मूम सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वो मुल्क के लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे। खलीज अदन में सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों ने 1990 से सर उठाना शुरू किया। नवंबर 2008 से पहले सिर्फ एक साल के दौरान क़ज़्ज़ाक़ों ने तावान कीमत में 15 करोड़ डॉलर वसूल किए। अक्टूबर 2008 में सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की जिसमें ज़ोर दिया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक क़ज़्ज़ाक़ों की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए अफ़वाज तैनात करें। मशरक़ी अफ्रीका की एक तंजीम के मुताबिक खलीज अदन में क़ज़्ज़ाक़ों के 5 गिरोह सरगर्म हैं और इनके पास मजमूई तौर पर 1000 मुसल्लह अफराद काम कर रहे हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इन मुसल्लह अफराद में मकामी माहीगीरों की बड़ी तादाद मौजूद है और इन्हें समंदर के उतार चढ़ाव और महारत के सबब क़ज़्ज़ाक़ों का दिमाग कहा जाता है। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ अपने दिफा के लिए अपने ग्रोह में साबिक जंगजुओं को भी भर्ती करते हैं। इसके अलावा हाई टेक साजो सामान को ऑपरेट करने के लिए तकनीकी माहिरीन भी इन क़ज़्ज़ाक़ों का साथ देते हैं। दौलत और ताकत के बल पर सोमाली क़ज़्ज़ाक़ दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम। अहमद तस्नीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आम तौर पर ये जो जहाज़ होते हैं मर्चेंट नेवी के जो ट्रेड के लिए आते और जाते हैं, इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है?
بچی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اپنے اپنے ملک کی جو نیوی ہے اس کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹو پرووائڈ پروٹیکشن اینڈ دا سیف پیسج ٹو یور انٹرنیشنل ٹریڈ وچ از کیریڈ آن شپ، بالکل ہے. لیکن یہ جو علاقہ ہے اس میں ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک UN کا ریزولوشن تھا جس میں ایک ٹاسک فورس 151 اس کو کہتے ہیں، اور جس کے 6-7 پرماننٹ ممبر ہیں، جس میں US ہے، پاکستان ہے، جس میں UK ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، ساؤتھ کوریا ہے. ان کے جہاز یہ گلف آف ایڈن سے جو راستہ نکلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزٹ روٹ، اس کے اوپر یہ پٹرولنگ کرتے ہیں تاکہ کیونکہ پائریسی جو ہے زیادہ صومالیہ کی طرف سے ہے تو وہ جہازوں کو پروٹیکشن دے سکیں. جی اس کولیشن میں ایک اور بھی چیز ہے کہ کئی ایسے ہیں سعودی عربیہ اور ایران اور UAE جو کہ روٹیشن میں اپنے جہاز ہیں ان کو یہاں بھیجتے ہیں. تو یہ فورس جو ہے یہ یہاں پٹرولنگ کرتی ہے، اور اس ایریا سے ہمارا زیادہ تعلق ہے کیونکہ پاکستان اس کے نزدیک ہے، تو یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. جی پانیوں میں سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی سیکیورٹی کی اس ایریا کی جو ذمہ داری ہے نا وہ تو ایک کولیشن فورس کی ہے جس کو میں نے ٹاسک فورس 151 کہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور وہی اگر کوئی پائریسی ہو، میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر پائریسی ہو رہا ہو تو اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ جہاز اگر ہائی جیک ہو جائے تو پھر ایز اے پرنسپل اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے کیونکہ اس میں کیجولٹیز پھر زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس ایک گلف آف ایڈن کے ایریا میں تو اسی کولیشن فورس میں جس میں 6-7 جہاز پر جس میں پاکستان بھی ہے، اور PNS بابر جو ہے اس کولیشن فورس کا ایک پارٹ تھا، ون آف دا شپس جس نے یہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ وہی PNS بابر ہے جس پر گزشتہ روز حملہ بھی کیا گیا، لیکن اس حملے کو ناکام بنا دیا PNS بابر نے. نہیں، حملہ نہیں ہے، اس کا ایسے ہے کہ یہ وہ جہاز ہے MV سویز جو کہ پہلے بھی 10 مہینے تک ایک صومالیہ کی پورٹ میں اس کو انہوں نے ہائی جیک کر کے اس کو وہاں رکھا، اس کے کرو کو رکھا. پھر انصار بنی صاحب میرا خیال وہ بھی اس پروگرام میں ہیں، ان کی ایفرٹ سے یہ جہاز کو ریلیز کیا گیا. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو کرو تھا 23 بندے، اس میں صرف 5 پاکستانی ہیں. تو ہماری جو ایفرٹ ہوئی جو بھی 2.1 ملین دیا گیا پرائیویٹ پارٹی کی طرف سے دیا گیا، چندہ اکٹھا کیا گیا، اچھا کیا گیا، ایسی کنٹریبیوشن، یہ سارے جہاز کو ریلیز کیا گیا جس میں پاکستانی صرف 5-6 ہیں. اب یہ جہاز جو ہے یہ ریلیز ہونے کے بعد سلالے جا رہا تھا کیونکہ یہ جہاز کافی دنوں سے پورٹ میں تھا، اس کی ٹیکنیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اس کے کرو بیمار تھے، ایفیشینٹ نہیں تھے، ان کے پاس راشن نہیں تھا، یہ سپیڈ بڑی کم کر رہا تھا. تو جس کو کہتے ہیں نا بجلی دوبارہ پھر گری، تو اسی جہاز پہ پائرٹس نے پھر حملہ کیا. جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک انٹرنیشنل چینل ہوتی ہے 16، اس پہ جہاز کے ماسٹر نے یا جس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں اس نے مدد کے لیے بلایا. باقی جہاز بھی وہاں سن رہے تھے. تو یہ مجھے فخر ہے کہنے کے لیے کہ PNS بابر نے اس کو سنا اور سب سے پہلے کولیشن فورس سے اجازت لے کے وہ وہاں پہنچ گیا. ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جہاز کولیشن فورس جو ہے 151 اس کے علاقے سے باہر تھا، اس واسطے جو کولیشن کمانڈر تھا، جو کمانڈر ٹاسک فورس تھا، اس نے انڈر دا رولز آف بزنس اجازت نہیں دی. اس پہ نیول ہیڈ کوارٹر نے اس کو اوور رول کر کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اپنے جہاز کو حکم دیا کہ نہیں آپ جائیں اور MV سویز کی مدد کریں. یہ وہاں پہنچ گیا، ان کو راشن واشن یہ کرنے تھے، مدد کرنی شروع کر دی، ہیلی کاپٹر سے کرنی شروع. جب یہ اس نے دیکھا تو INS گوادری جو تھا انڈین نیوی کا جہاز، اس نے کہا بھائی یہ تو مدد کر رہا ہے، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. پہلے وہ نہیں کیا. تو اس نے انڈین نیوی کے جہاز پر بھی میں آتا ہوں، لیکن احمد تسنیم صاحب یہاں آپ نے سلالہ کی بات کی ہے، تو سلالہ عمان میں ہے اور اب تو بحری قزاقوں کی رینج میں باقاعدہ طور پر یہ جگہ بھی آ گئی ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کولیشن فورس کی جو استعداد کار ہے اس میں کچھ مزید بہتری کی اب ضرورت ہے؟ نہیں، وہ سلالے ایسا ہے کہ سلالے ان کی پورٹ تھی اس جہاز کی، کیونکہ سلالے بہت نارتھ میں ہے، یہ پھر جاتا کیونکہ ان کو وہاں لاجسٹک سپورٹ مل سکتی تھی، ان کے وہاں اور کوئی ایجنٹس ہوں گے، یہ پورٹ ان کے لیے فرینڈلی ہوگی، اس واسطے تھا. لیکن جہاں ہماری کولیشن فورس ابھی کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزٹ کوریڈور ہے جو کہ گلف آف ایڈن میں ہے، جیسے آپ ریڈ سی سے آتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس کو چینج کرنا ہے تو یہ کولیشن فورسوں کو آپس میں ڈسکس کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو دوسری بات یہ ہے
کہ ان جہازوں کو ہدایت ہے کہ جب آپ ٹرانزٹ کریں تو اس کوریڈور میں رہیں. یہ جہاز دونوں دفعہ اس کوریڈور سے باہر گیا, تو پھر آپ کوریڈور کی اتنی بڑی تو نہیں کر سکتے, آپ کو بہت جہاز چاہیے ہوں گے. تو مرچنٹ نیوی کے جو جہاز ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ اس کوریڈور کے اندر لیں اور اپنے آپ کو پھر وہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو جہاز ٹریول کرتا ہے, چاہے وہ کسی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہا ہو, تو وہ تو جو کنارہ ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے, بہت زیادہ دور تو نہیں ہوتا. تو پھر یہ روٹ سے یا اپنے جو کوریڈوروں سے باہر کیسے گیا؟ نہیں, وہ کنارہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پورٹ انٹر کریں تو آپ کنارے کے قریب آتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اٹلانٹک یا اور کوئی بڑا سمندر کراس کرنا ہو پھر تو آپ سمندر کے درمیان سے آتے ہیں. تو یہ جو سوئز کنال سے آتے ہیں, پھر یہ ریڈ سی میں آتے ہیں, پھر گلف آف ایڈن میں جب آتے ہیں, اس کے بعد یہ کراچی کی طرف جاتے ہیں یا انڈیا کی طرف جاتے ہیں یا دوسری طرف جاتے ہیں. تو یہ پھر اس وقت جب گلف آف ایڈن سے آتے ہیں وہ صومالیہ کے قریب, وہ وہاں ان لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں. اگر یہ اس کوریڈور میں رہیں, جیسے ہوائی جہاز جب اٹھتے ہیں تو وہ ایسے نہیں اٹھتے, وہ ہمیشہ کوریڈور میں ایک کنٹری کو اوپر. تو میرے خیال میں مرچنٹ نیوی کے شپ جو ہے ان کو اس کوریڈور میں رہنا چاہیے, یا کولیشن فورسز جو ہیں ان کے ساتھ 8 جہاز پٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کو یہاں پروٹیکشن دی جائے گی. اگر آپ کوریڈور چھوڑیں گے تو یہ تو بہت بڑا سمندر ہے, پروٹیکشن دینا امپاسبل ہے. اچھا, انڈین آپ نے جہاز کی بات کی, جب رقم کی ادائیگی کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ہی بڑے بڑے دعوے کیے گئے بھارت کی جانب سے, اور کے ڈی سنگھ نے کہا کہ وہ پیسے دے دیں گے, لیکن اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئے. اور اس جہاز میں کیونکہ انڈینز بھی تھے تو ظاہر ذمہ داری بھارت کی بھی بنتی تھی, لیکن کچھ نہیں کیا, پاکستانیوں نے ساری رقم جمع کی, اور جو رقم جب دی گئی ہے ان کو تو اس میں ظاہر چھوٹ کر تو انڈین بھی واپس آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ بھارتی جہاز نہیں کی, تو یہ ایک شرم کا مقام نہیں ہے بھارت کے لیے؟ وہ میرا خیال اسی شرم کی وجہ سے اس نے انٹرسیپٹ کیا نا. ایک تو یہ آپ سوال تو انصار بنی صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے پیسے کہاں سے لیے, لیکن ایک بات آئی تھنک یہ ساری دنیا میں بہت اپریشیٹ کی گئی ہے کہ انصار بنی صاحب نے یہ کچھ 5 پاکستانیوں کے لیے نہیں کیا, انہوں نے پورے جہاز کو ریلیز کروایا اور 23 جو کرو تھا ان کو بھی ریلیز کروایا. تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. لیکن اگر پینس بابر کر رہا تھا اس کو تو میرا خیال ہے کہ پروفیشنل جیلسی تھی یا کوئی شرم آئی ان کو کہ بھئی یہ پاکستانی جہاز تو اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے, میں بھی جاؤں. پھر اس نے آگے فرینکلی وہ جو آپریشن ہو رہا تھا اس میں اس نے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ دونوں جہاز آپس میں تھوڑا لگ بھی گئے ہیں. تو یہ لیکن بعد میں پھر 1 گھنٹے 1.5 کے بعد وہ چلا گیا, اور ابھی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا جہاز اس کو اسکورٹ کر رہا ہے, اور ایم وی سویز جو ہے وہ خیریت سے. اور میں یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے سکتا ہوں کہ نیوی نے انفارم کیا ہے کہ کل اس وقت تک انشاءاللہ ایم وی سویز جو ہے اس کی سپیڈ کم ہے, کرو پرابلم ہے, یہ سب انہوں نے ہیلپ کی ہے, یہ کل شام تک سلالے میں پہنچ جائے گا. ٹھیک. اچھا, تاوان کی ادائیگی کے بعد یقیناً قزاقوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہوں گے, مستقبل میں بھی وہ اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھ سکتے ہیں, تو پھر کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے, خصوصاً جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے جہاز ہیں, عملہ ہے, وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں جی, ایک UN ریزولوشن ہے, اس کے اندر ایک جگہ اگر پائریسی ہو جائے تو پھر جو گورنمنٹس ہیں یا اسٹیٹس ہیں یا کنٹریز ہیں وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے, اور وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے پھر پائریسی کی زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے فرینکلی, تو وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پروٹیکشن دی جائے اور ان سے آفیشلی نہ کیا جائے. ہیومینیٹیرین نیگوشیشن اور بات ہوتی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی نیگوشیشن اور بات ہوتی ہے. اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ صومالیہ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے, ان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں, وہ ان پہ پریشر ڈالا جائے کہ تاکہ یہ کنٹرول, آفٹر آل انہی کے کوسٹ سے, انہی کے ہاربر میں, انہی کے ایریا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یقیناً, اور قزاق تو ویسے بھی اب دیکھا جائے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں, تو ان کو روکنا تو جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ تو صومالی حکومت کی ہے.